पहली दफ़ा किसी ने मुझे कहा आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, मैं बड़ी खुश, मैंने कहा येस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. तो उन्होंने कहा ओह द प्लेस वेयर द टेररिस्ट्स कम फ्रॉम. आई वाज लाइक, आई वाज टेकन अबैक यू नो, और मैं ऑफेंड हो गई. Who said that to you? I'm like, who said that to you, that Pakistan produces terrorists? No, they're working with ISIS, they're working with blah blah blah, or you name it जो उन्होंने नाम लिया. एक अजीब सी एक कनेक्शन है कि दिल रोता है. दिल रोता है जब आप पाकिस्तान के हालात देखते हैं, लेकिन यहाँ के हालात को देख के, लोगों को दुख में देख के, you know, सब लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे बहुत ही दुख है. बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रॉस्पर. जैसे आपने उस हवाई जहाज़ का बोला, वो जाना चाहते हैं बाहर, उन्हें लग रहा है बाहर जाएंगे तो इन मुश्किलातों से आज़ाद हो जाएंगे. है जहां में लोग वही अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के. ख़वातीन हज़रात, मेटा स्टोरीज़ का प्रोग्राम आज के मेहमान में आज एक मुख्तलिफ मेहमान को हमने मदऊ किया है. यकीनी तौर पे हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और इंसानियत के काम आए, मगर इंसानियत एक अहम मौजू हो सकता है ज़िंदगी के बारे में. मगर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से और कराची वाले होने की हैसियत से मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही ट्रेंड की बात करूँगा. हमारे आज के मेहमान की प्लेलिस्ट में हमेशा कोशिश रहती है कि जो ट्रेंड चल रहा है हम उस पर डिस्कशन करें. अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें हर जवान एक वीडियो शेयर कर रहा है जिसमें एक जहाज़ उड़ता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसी तशबीह दे रहा है कि वो चाहते हैं कि वो इस कराची, इस मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर किसी और जगह, यानी मुल्क में पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में जाके बस जाएं. और ये ख्वाहिश बहुत सारे नौजवानों की कराची और पाकिस्तान समेत हो गई है. मगर ये सवाल हम क्यों ना किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से करें, क्योंकि हमने हमेशा ये जाना है कि जब हम किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिलते हैं तो वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम में नहीं होती, उनमें होती हैं. ये तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू होगी, मगर उससे कबल आज शोबा डॉक्टरी में हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन शख्सियत मौजूद हैं. डॉक्टर वर्दा सलीम कश्मीरी साहिबा मौजूद हैं. कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच. अगर मैं इनका तारुफ कराऊं तो एक लंबी फहरिस्त है, मगर फहरिस्त से ज़्यादा इंसान जो है वो अपने काम से जाना जाता है. तो यकीनी तौर पे वैप के नाम से वाशिंगटन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त इदारा है वाशिंगटन यूएसए में, जिसको यूएस में जिसको ये चेयर कर रही हैं. फिर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से हो रहे हैं. इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होगी. मगर सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने की हैसियत से पाकिस्तान को कैसा देखती हैं, और फिर जब यहाँ से किसी जवान को पाकिस्तान से मायूस होता देखती हैं तो कैसा लगता है? देखें, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन दुबई. ओके. एंड मैं पाकिस्तान आई थी अपनी डेंटिस्ट्री करने. मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 साल यहाँ गुजारे हैं. जब मैं नानी के साथ रहती थी, डेंटिस्ट्री करती थी. उसके बाद मेरी शादी हुई एंड आई लेफ्ट अगेन फॉर सऊदी. करंटली आई एम लिविंग इन अमेरिका, और आई हैव ऑलवेज यू नो बीन एन एलियन इन पाकिस्तान. मैं जब भी आई हूँ मेरे लिए चीज़ें बड़ी डिफरेंट मुझे फील होती थी, बिकॉज यू नो इट्स लाइक अगर आप बाहर रह रहे होते हैं और आप यू कम बैक होम, थोड़ी सी आपको कल्चरल शॉक होता है, थोड़ी लैंग्वेज स्टाइल यू नो डायलेक्ट डिफरेंट होता है. बट व्हेन आई वेंट फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज़ अब जब मैं यूएस में हूँ, जब से इट्स बिन 2017 में हम गए थे, और तब से लेके अब तक एक अजीब सी एक कनेक्शन है कि दिल रोता है. दिल रोता है जब आप पाकिस्तान के हालात देखते हैं. मैं अभी अपने बच्चों को लेके आई हूँ. मेरे बच्चे 5 साल के बाद आए हैं, और मैं चाहती हूँ उनको अपनी रूट्स, उनकी ओरिजिन पता हो, वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाना, या वहाँ का पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, वहाँ की सर्विसेज, वहाँ की रेजिडेंसी. ठीक है, दैट गिव्स यू ऑल द प्रिविलेजेस वहाँ की. ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन उन्हें यहाँ ला के बताना कि बेटा ये आपकी एक्चुअल मट्टी है, बिल्कुल ऐसे. इसको मत भूलेगा. इस मट्टी में आपके दादा, आपके नाना भी हैं. इस मट्टी पे आपकी नानी और दादी रहती हैं. इसी मट्टी पे आपके पेरेंट्स पैदा हुए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स मिले थे. लेकिन यहाँ के हालात को देख के, लोगों को दुख में देख के, यू नो सब लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे बहुत ही दुख है. बिकॉज दे वांट टू प्रॉस्पर. जैसे आपने उस हवाई जहाज़ का बोला, वो जाना चाहते हैं
باہر انہیں لگ رہا ہے باہر جائیں گے تو ان مشکلاتوں سے آزاد ہو جائیں گے. ان مشکلاتوں سے تو آزاد ہوں گے, but the grass is greener on the other end. وہاں پہ بھی ایشوز ہیں جو ہم ایز اوورسیز فیس کرتے ہیں. وی مس پاکستان. پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے, عید ہو, چھوٹی عید ہو, رمضان ہو, ایوری بڈی از ٹوگیدر. کوئی دکھ ہو, کوئی سکھ ہو, کوئی چلا جاتا ہے دنیا چھوڑ کے, آپ وہیں ہوتے ہیں اور آپ اتنے دور سے نہیں آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آئی لاسٹ مائی فادر 2 years ago. I didn't see him for so many years because میں اتنی دور 7 سمندر پار تھی. You know, everybody gets busy with work, with education. کووڈ کا زمانہ تھا, ایئر لائنس بند تھیں, اور جب میں آئی ہوں تو وہ نہیں تھے. اسی طرح میں ہر سال جب اب واپس جاتی ہوں تو آدھے سے زیادہ لوگ جن کو میں مل کے جاتی ہوں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. اینڈ اٹس جسٹ اے سیڈ ٹروتھ. بالکل ایسے, بالکل ایسے. خواتین حضرات, ایک اوورسیز پاکستانی سے جب آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ کو اس مٹی کی, جسے کہتے ہیں نا کہ خوشبو کا بھی اندازہ ہوتا ہے, اس مٹی کی ساکھ کا, اس کی عزت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے نا کہ ہم کس طریقے سے یہاں زندگی گزارتے ہیں یعنی پاکستان میں, اور کس طریقے سے باہر کی دنیا میں کسی اور ملک میں گزارتے ہیں. اس کے ساتھ ذرا ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ضرور بات کی جائے. کیا آج بھی ہم نے ٹیلی ویژنس پہ بہت زیادہ دیکھا, موویز میں بہت زیادہ شو کیا گیا کہ مسلم کو ڈیگریڈ کیا گیا. میں لازمی طور پہ, ہم جب بیک سٹیج تھے تو ہم آپ کے حجاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یو آر ورکنگ ہارڈلی فار دا ڈاکٹریٹ. آپ پاکستانیوں کو بھی وہاں سپورٹ کر رہی ہیں, مسلمس کو بھی وہاں سپورٹ کر رہی ہیں, اور ماشاءاللہ ایک وومن ہونے کی حیثیت سے وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں فخر تب ہوتا ہے جب ایک پاکستانی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ آگے جاتا ہے. اور ہم نے آپ کی فیملی کو دیکھا ہے, آپ کی فیملی جس طریقے سے کام کر رہی ہے. کیا کبھی وردہ کے لیے حجاب بیریئر رہا ہے؟ بالکل, وردہ کے لیے حجاب بہت بڑا بیریئر رہا ہے, اور it was very traumatizing. پہلی اور آخری دفعہ تھا وہ کہ میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ چڑھی تھی اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یوزلی لوگوں کو نہیں لگتا ہے میں پاکستان سے ہوں. They ask me, are you from Turkey or are you from, Lebanon or something. اور کیونکہ میں ایک عرب کنٹری میں پیدا اور بڑی ہوئی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا پہننا ویسے ہی ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ کسی نے مجھے کہا, are you from Pakistan. میں بڑی خوش, میں نے کہا yes I am from Pakistan. تو انہوں نے کہا, oh the place where the terrorists come from. I was like, I was taken aback, اور میں offend ہو گئی. Who said that to you? I'm like, who said that to you, that Pakistan produces terrorists? No, they're working with ISIS, they're working with blah, 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 or you name it, jo unhone naam liya. And then this that you're wearing, what are you hiding? Maine kaha, my husband is treating your patients for free. He's a student over here. I am traveling this bus because my husband is a student. Do you think I have the time to blow up your country? اچھا, یہ ورڈ سن کے تو وہ ڈر گیا. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ بلو اپ آبویسلی, لیکن دیٹ واز ویری ہرٹفل. رائٹ لیفٹ میں نے دیکھا کہ کوئی اور ہے جو میرے لیے کھڑا ہوگا. نو بڈی واز ریڈی ٹو گیٹ اپ اینڈ آئی ہیڈ ٹو اسپیک ٹو ہم مائی سیلف. بہرحال ان سے تو بات ہو گئی اینڈ آئی ڈیسائڈیڈ اگر اگلے اسٹاپ پہ یہ نہ اترے تو میں اتر جاؤں گی, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو اے کانفرنٹیشنل آرگیومنٹ. لیکن وہ اتر چکے تھے. پھر میں گھر گئی ہوں, آئی ٹولڈ مائی ہسبینڈ, and obviously like any other protective husband he said hijab chhod do. And I was like, whatever happens, I have started wearing a hijab because this identifies me as a Muslim woman. ٹھیک ہے, اگر میں باہر جاؤں اور کوئی آتا ہے میرے پاس, فار ایگزامپل ڈرنک پوچھنے, ڈرنک سے میرا مطلب پیپسی یا 7 اپ نہیں ہے, ڈرنک سے میرا مطلب ہے الکوہول, تو میں چاہتی ہوں انہیں پہلے سے پتہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری اراؤنڈ ایک باؤنڈری ہے, تو آپ پلیز اس باؤنڈری کو رسپیکٹ کریں, آپ مجھے الکوہول نہیں پوچھ سکتے ہیں. اور کافی چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. تو دس از دا مین تھنگ وائی آئی وانٹ ٹو کیپ مائی حجاب آن. ایسے تلخ جملے, خواتین حضرات, یہ تلخ جملے مجھے بہت زیادہ پسند بھی آتے ہیں. کیونکہ صرف ایک بات ہے کہ ہم جب اپنی اس معاشرے کی خاتون سے یہ جملے سنتے ہیں تو ہمیں اپنی طاقت کا, مسلمان ہونے کی حیثیت کا, اور پھر مسلمان ہونے کی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عزت کا اندازہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں, اور جب ایسے لوگ ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں نا تو پھر ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے.
اور میں وہ ویڈیو سے واپسی آپ کو اسی ٹاپک پہ لے کے آؤں گا کہ آئی وانٹ یو گائز دیکھیں سمجھیں اس بات کو. کوئی پڑھنے جا رہا ہے, کوئی سیٹل ہونے جا رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر اس شخص نے جب ان سے کہا ہوگا نا کہ یو آر فرام دا ٹیررسٹ کنٹری, تو صاف بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا شو کرا ہے. جب ہم اپنے ملک سے ہی بھاگنا چاہتے ہیں, جب ہم اپنے ملک سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں, یا ہم اپنے ملک سے اس طریقے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملک نہیں پسند, تو دوسرا کیا سوچے گا؟ دوسرا تو یہی سوچے گا نا کہ یہ اس ملک میں بھی دہشت گرد تھا اور یہ اس ملک کے لیے بھی دہشت گرد بن کے آ رہا ہے. تو ہمیں اپنے انداز سے, ہمیں اپنے ایکٹ سے سوچنا پڑے گا کہ ہم کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے مہمان میں فی الوقت جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بہت آؤٹ کلاس ہیں. مجھے خود سے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ سے مل کے. ویب کے حوالے سے بتائیے گا, جنرلی ویب کیا کر رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی پروننسیشن آپ کی طرف سے لازمی طور پہ ایک اچھے طریقے سے ہو جس طرح چیزیں کلیریفائی رہیں. ویل WAPP شارٹ فارم ویب, اس کا نام واشنگٹن ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز ایک ٹیم نے رکھا تھا. اسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اکتوبر 2017 میں. ہم نئے اس وقت سیاٹل واشنگٹن موو ہوئے تھے, میں میرے ہسبینڈ, اور یہ اس لیے بنا تھا کیونکہ اس کے پیچھے ایک ویژن اور مشن تھا کہ سارے پاکستانی فزیشنز کو ایک پلیٹ فارم پہ ہم چاہتے تھے کہ گیدر کریں تاکہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں, ایک دوسرے کی نیٹ ورکنگ ہو. ہمارے فورن ٹرینڈ ڈینٹل گریجویٹس یا میڈیکل گریجویٹس آتے ہیں, ان کے لیے کریئر اپنا سٹارٹ کرنا ایزی نہیں ہوتا ہے, انہیں وہ گائیڈنس ملے, انہیں وہ مینٹورشپ ملے, اور یہ سارے ڈاکٹرز آپس میں کنیکٹ کر کے وہاں جو کمیونٹی ہے اس کو اپنی اسکل سیٹ سرو کریں. اوکے, وی ہیو اے لاٹ آف لو انکم فیملیز. آپ کے وہاں ہوم لیس ہوتے ہیں, ڈسپرپورشنیٹ گروپس ہوتے ہیں, اسکن کلر کو دیکھ کے آپ کو ڈسکریمنیٹ کر دیا جاتا ہے, یور براؤن, یور بلیک, آئی ایم ناٹ ایون گوئنگ ٹو سٹ نیکسٹ ٹو یو. جو ساری چیزیں ہمارے ریلیجن میں بالکل منع کی گئی ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں. تو اس کو میں کاش ہم مل کے ہاتھ ملا کے اس کو ختم کر سکیں انشاءاللہ, لیکن کم از کم وی کین بی دیئر فار دیم, اور ہم انہیں وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہ ایکسیس دے سکتے ہیں جو انہیں یوزلی نہیں ملتا ہے. تو یہاں سے اگر کوئی ظاہر اسٹوڈنٹ آپ لوگوں سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, یا ایک کاؤنسلنگ کا بڑا مسئلہ ہے, وی ور ڈسکسنگ بیک اسٹیج کہ یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس ملک پاکستان میں کہ آپ اگر اچھا پڑھنا چاہتے ہیں نا, یا اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے نا, تو آپ کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا. اس کی بہت خوبصورت مثال ابھی کا ہی ہماری میٹا سٹوریز کا لائیو سیشن ہے جس میں نے دکھایا کہ اس ملک میں ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو سڑک پہ احتجاج کرنا پڑے گا, اس ملک میں انقلاب لانے کے لیے آپ کو سڑک پہ آنا پڑے گا. یہ کون سا نظام ہے کہ ایک MD کیڈ کا بچہ جو سارے سال محنت کرتا ہے, بلکہ سارا سال نہیں ساری زندگی, جس 12 سال اس نے محنت کی ہوتی ہے, 11 سال اس نے جو ہے وہ, چاہے وہ اسکول لائف ہے, پھر کالج لائف ہے, پھر یونیورسٹی میں وہ اچھے مارکس لے کے MD کیڈ کے جو رزلٹ ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. تو آخر میں کیا ہوتا ہے, آخر میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس ہاسپٹل نے یا جس کالج نے, جس ٹیسٹنگ سروسز نے ہمارے ٹیسٹ چیک کیے ہیں, ان کے MCQs غلط ہیں, انہوں نے سوال غلط ڈالے ہیں, انہوں نے چیکنگ غلط کی. تو یہ کب نظام تبدیل ہوگا؟ میں لازمی طور پہ ایسے بچوں کے لیے ایک موٹیویشن ضرور میں چاہتا ہوں کہ آپ بنیں, اور آپ لٹرلی ہیں بھی. یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے ان کی کاؤنسلنگ ہو, یہ بچہ کس طریقے سے سوچے کہ مجھے ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ شفٹ ہونا ہے. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پاتھ نہیں مل پاتا, کریکٹ پاتھ جو ہے نا, کیونکہ ہم کراچی کے جملے میں کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو صحیح دکان ہے اس کو کس طریقے سے پکڑا جائے؟ تھینک یو, آپ نے مجھے کہا کہ میں موٹیویشن بنوں, اللہ کرے انشاءاللہ. دیکھیں, میں بھی کرنٹلی اپنی ماسٹرز پرسو ابھی کر رہی ہوں US میں, اینڈ آئی ایم اے ڈینٹسٹ بائی پروفیشن. تو یہ پاتھ وے US میں لینا بھی آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ یو ہیو ٹو گو تھرو نیومرس ایگزامز, اینڈ دین آپ کو ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور بڑا کمپیٹیٹیو ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف سے کلینکل ایکسپیرینس لے کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ یو نیڈ ٹو میچ کہ کس کا پروفائل بہت اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کو پوزیشن دے دیں کہ یو شوڈ بی ون آف دیم ٹو ورک. اب جو آپ نے مجھے ابھی پاکستان کی آپ نے بیان کیا ہے کہ MCQs جو ہیں غلط آ رہے ہیں اور آپشنز ہی غلط ہیں, مطلب وہ کویشچن پیپر ہی غلط بنا ہے, اور اس کے سسٹم کے حوالے سے کہ
ایگزام پیپرز میڈیکل اسٹوڈنٹس کے غلط بن رہے ہیں, اس میں چوائسز آنسرز جو ہیں غلط آ رہے ہیں, تو پھر ویئر از دیٹ چائلڈ سپوز ٹو گو؟ وہ بچہ کیا پڑھے گا اور کیا ڈاکٹر بنے گا؟ یہ دس از آئی تھنک اے جنرل پرابلم. یہ دس کمز آن ٹاپ. یہ سسٹم فکس ہوگا تو یہ چیز فکس ہو سکتی ہے. یہ پرابلم آپ کو یو ایس میں نہیں ملے گا, کیونکہ دے آر ویری اسٹرکٹ اباؤٹ دیئر چیکنگ. اسی لیے وہاں پہ بڑا لمبا عرصہ آپ لگاتے ہیں, بڑے کمپیٹیٹیو ہے آپ کا. یہاں پہ میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ میرے دوست کے بیٹے کو ایڈمیشن دے دینا, اب دوست جو ہے وہ پاس ہی نہیں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہارڈ ورک اور محنت از سو امپورٹنٹ, کیونکہ دس از واٹ ٹیلز کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور یہ چیز آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. بلیو می, آپ صرف اپنی محنت کریں, لیو اٹ اپ ٹو اللہ, وہ خود آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جائیں گے. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈپینڈ آن اینی ون. اور جہاں بات پاکستان کی رہی, آئی وڈ سے جس طرح میں یہاں سے ڈینٹسٹ بن کے نکلی ہوں, اور آبویسلی میں آگے یو ایس چلی گئی ہوں, میرے ہسبینڈ نے وہاں اپنی ریزیڈنسی کی, میں اپنی ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر رہی ہوں, میں نے یونیورسٹی میں اپنے ماسٹرز کے لیے جو ہے وہ پرسیو کر رہی ہوں, میں نے والنٹیئر ایکٹیویٹیز کی ہے, یہ سب اپنے پروفائل میں ایڈ کیا. آئی لکڈ اراؤنڈ فار مینٹورز. I emailed every other university in the department that I wanted to join. ان کو میں نے دکھایا کہ میں کتنی enthusiastic ہوں and I'm passionate about that particular field جس میں جانا چاہ رہی تھی. اس کے لیے آپ کو ہاتھ پاؤں مارنا ہوگا. اب آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں, آپ کو ہاتھ پاؤں مارنا ہوگا تو ہی آپ کا کام ہو سکتا ہے. آپ کو you want to go to the US, ہمارے پاس فل برائٹ اسکالرشپس ہیں, بلکہ ریسنٹلی اس کی لسٹ جو ہے ہمیں ابھی واشنگٹن ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز کے گروپ پہ شیئر ہوئی ہے, تاکہ وہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکیں. اور پاکستان میں رہتے ہوئے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو کمپلیٹلی اویل کر سکتے ہیں. اٹس اے فلی فنڈیڈ 28 اسکالرشپس ہیں جو ہارورڈ میں ہے, باسٹن یونیورسٹی, نیو ہیون یونیورسٹی, یہ بڑے بڑے نام ہیں یو ایس کے. اگر یہ آپشن اگر اویل کر لیا جائے, آپ سوچیں 28 فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ہیں, 28 اسٹوڈنٹس کا تو کام بن گیا. اور 28 اسٹوڈنٹس وہ جو کہ اپنا ہاتھ پاؤں لگا کے اس پہ محنت کریں. زندہ باد, زندہ باد, بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جتنی اسکالرشپس ہیں یہ ہماری اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ اسکرین پہ چل بھی رہی ہیں, اور ہمارے لنکس میں بھی ظاہر ہے جو ہماری شارٹ کلپس اس پروگرام کی آئیں گی اس میں بھی ضرور شیئر کی جائیں گی. ہم پروگرام کے اختتام کی طرف تو جا رہے ہیں, مگر میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو وسیع ضرور کیا جائے, کیونکہ آج کی گفتگو سے جو جسے کہتے ہیں کہ لب لباب نکل رہا ہے, جسے کہتے ہیں جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے. تو آئی وانٹ کہ آج کا مہمان کا پروگرام کی ڈیوریشن بھی ہم بڑھائیں, اور سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتائیے گا. ہمیں فخر ہوتا ہے کہ جب ہمارا ایک پاکستانی بھائی یا بہن وہاں جا کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ مسلم کمیونٹی کے حوالے سے وہاں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. کس طریقے سے وہاں ڈسکرمنیشن تو نہیں ہے؟ ایک سوال ضرور میرا اٹھتا ہے کہ ظاہر ہے کالے گورے کا فرق وہاں بھی ہے, صحیح ہے, یہ جنگ وہاں بھی ہے, مگر اس چیز کو ذرا کلیریفائی کریں کہ وہ کس چیز سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ جھگڑا وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے, بالکل, تو پھر وہ اس جھگڑے سے بچ کیسے رہے ہیں؟ یو نو دیٹ از سچ این امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے اٹھایا ہے, اور آئی ہوپ کہ میں یہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کو offend نہ کروں یہ بات بول کے, لیکن جو ہمارے پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم نے ہمارے ایٹریبیوٹس بولے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈسکرمنیشن نہ کریں, ہم ریسزم نہ شو کریں. کوئی بھی ڈارک انسان کسی گورے سے کم نہیں ہے, کوئی بھی گورا کسی ڈارک سے کم نہیں ہے. ایوری ون از ایکول. یہ چیزیں مسلمانوں میں ہونی چاہیے, لیکن یہ چیزیں آپ کو گوروں میں زیادہ نظر آتی ہیں, وچ از وائی جھگڑا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. لیکن وہاں پہ جب سسٹم میں زیادہ لوگ اس ایٹریبیوٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں جو ٹاپ لیول پہ ہوتے ہیں ہائرارکی میں, وہ اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اس چیز پہ اتنی وہاں پہ ہائپ ہے, اتنی ڈسکشنز, پالیسیز, کیونکہ میں ایک پبلک ہیلتھ اسٹوڈنٹ ہوں تو یہ پالیسیز میں خود دیکھ رہی ہوں, ان پہ بہت کام ہو رہا ہے. صومالی امیگرینٹس, ہسپینک امیگرینٹس, ریفیوجیز جو آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح ان کی ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے ود دا مسلم ہاؤسنگ کمیونٹی سروسز جو میں کام کر رہی ہوں ان کے ساتھ, آئی ایم دیئر پروجیکٹ مینیجر. لیکن وہاں پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے. آپ گورے ہیں, کالے ہیں, آپ میل ہیں, آپ فیمیل ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ کرسچن ہیں, مسلم ہیں, ہندو ہیں, آپ کسی بھی جگہ سے آ جائیں, آپ کی کوئی بھی ایتھنیسٹی ہے, اگر آپ ضرورت مند ہیں تو ہم آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور ہم آپ کی ہر چیز آپ کے لیے کریں گے. ہم آپ کو گھر دینے کے بعد
آپ کو آپ کے پاؤں پہ بھی کھڑا کریں گے تاکہ آپ آگے نکل کے اپنی لائف بنائیں اور اس جگہ کو اس بندے کے لیے چھوڑیں جو دوسرا آ رہا ہے جو ولنریبل ہے. زندہ باد. اس میں ڈسکرمنیشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ یعنی میں ایویلیویشن کی بات کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے. ایک چیز یہ, دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ آپ لوگوں تک کس طریقے سے پہنچتے ہیں. یعنی کہ بہت سارے ایسے ضرورت مند لوگ ہیں جو کہ یو ایس میں ہوتے ہوں گے, واشنگٹن میں ہوتے ہوں گے, وہ کس طریقے سے آپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں؟ تو پہلا آپ کا جو کویشچن ہے کہ ہم کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے جس میں آپ ان کی ساری ڈاکیومنٹیشن چیک کرتے ہیں, وہ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں نہیں ہیں, وہ بھی ریفیوجی بن کے آئے ہیں, ان کی ڈاکیومنٹیشن میں کیا کیا ہے, کیا وہ اللیگل ہیں, ایون اگر وہ اللیگل ہیں اینڈ دے نیڈ اے پلیس ٹو اسٹے, ہم یہ شیلٹر کسی کو ڈکلائن نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہم ان کی چیک کرتے ہیں کہ ہاؤ مچ آر دے میکنگ پر منتھ. ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو ہم چیک کرتے ہیں, اگر آپ یہ اماؤنٹ بنا رہے ہیں دیٹ مینس کہ آپ اپنا رینٹ اور فوڈ اینڈ کلودنگ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ اماؤنٹ بہت اٹس بلو دی ایوریج نیسیسری, تو ہم سب سے پہلے ان کے لیے ایک یونٹ ریڈی کرتے ہیں, فیملی کو دیکھتے ہیں ممبرس کتنے ہیں, بچے کتنے ہیں, اس حساب سے ہم ان کو وہ جگہ دیتے ہیں. فیمیلس کے لیے الگ جگہ ہم رکھتے ہیں. اور دس از دا فرسٹ, دس از آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور فرسٹ کویسچن. کیسے آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ضرورت مند ہے وہ آپ سے رابطہ کرے؟ سو مسلم ہاؤسنگ سروسز جس فرم کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, دس از اے لارجلی آڈیٹڈ فرم ان دا ہول آف یو ایس جو ہوم لیس لوگوں کو سرو کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ جیسے ریسنٹلی, بیکاز دس از کانفیڈینشیلٹی تو ہم ڈیٹیلز نہیں شیئر کرتے ہیں, لیکن اب اگر کسی کو پتہ ہے سیاٹل واشنگٹن میں آئی ایم ورکنگ وتھ مسلم ہاؤسنگ سروسز, تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی میرے ساتھ کافی لوگوں نے کبھی کیا ہے. اور جیسے میں کہیں گئی ہوں تو کسی نے مجھے بولا کہ بھائی وردہ یہ ایک پرسن ہے جو ہمارے پاس آئے تھے, ان کو یہ پرابلم ہے, اینڈ آئی ہیو گیون یور نمبر. سو میرا نمبر از اوپن ٹو ایوری ون. مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت میں دیر از نو لمٹ آن وین اینڈ ہاؤ اور ویئر سم ون کین کانٹیکٹ می. پھر کسی کو ہیلپ چاہیے, میں عید پارٹی پہ ہوں, میں سو رہی ہوں, میں اٹھ کے آنسر کر کے پھر آپ کو لیڈ کر دیتی ہوں. رضاکار خواتین حضرات, رضاکار بالکل اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ رضاکار کو دن ہو رات ہو, اور ان سے بات کر کے وہ جنہوں نے بات بولی نا کہ دن رات آپ جب مجھ سے چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں, مجھے بہت سے ایسے رضاکار جس وقت پاکستان کراچی میں وہ یاد آتے ہیں, اور اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے. مگر جب رضاکار کی بات آتی ہے, خدمت خلق کی بات آتی ہے, تو ہمیں وہ وقت بہت زیادہ یاد آتا ہے کہ جب پاکستان اور پوری دنیا پر ایک بہت زیادہ مشکل وقت گزرا جسے کووڈ کہتے ہیں, اور کووڈ سے چھٹکارا اب تک ہم نہیں پا رہے. ابھی بھی ہم نے ریسنٹ سنا ہے کہ شاید چائنا میں جو ہے وہ کوئی ایک نئی وبا آنے والی ہے جسے کووڈ کا ہی نام دے رہے ہیں, اور پھر ایک اور ویریئنٹ ہے, خدا کرے کہ یہ ویریئنٹ پھر تباہ ہو جائے. مگر اس سے قبل کووڈ کی بات تو ہوگی کہ اس کو کس طریقے سے بچا جائے. مگر کووڈ کے ٹائم پہ میں نے سنا ہے کہ یو ایس بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ ہوا, بہت زیادہ اموات وہاں ہوئی, تو پھر کس طریقے سے, کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ تو پھر ایک افراتفری کا ماحول ہے نا وہاں, تو پھر کون پاکستانی اور پھر کون جو ہے وہ انگریز, کون کالا کون گورا والا سین ہو رہا ہے. تو پھر کس طریقے سے آپ نے ویب کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کیٹر کیا, اور پھر اس کو کس طریقے سے کووڈ والے ٹائم پہ کس طریقے سے؟ سو ویب 2019 میں جب بنا ہے, دیٹ واز اے ٹائم جب ووہان میں پہلا کیس شروع ہو گیا تھا, اور چلتے چلتے پوری دنیا میں پھیلنے لگا. ان فیکٹ واشنگٹن اسٹیٹ میں کیسز اسٹارٹ ہوئے, اور بڑا ہی ایک بہت ہی قیامت والا سین شروع ہو چکا تھا. پینڈیمک ہٹ دا ہول ورلڈ. واشنگٹن ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز نے اس وقت, ابھی تک ان کی لیگل رجسٹریشن سٹارٹ نہیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اپنے فنڈز کو ایڈ کرتے ہوئے, ڈاکٹرز نے اپنی ایفرٹ اور ٹائم انرجی لگاتے ہوئے, سب سے پہلے تو ہم نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایجوکیشنل مٹیریلز فارورڈ کرنا شروع کیا. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ فری ٹیلی ہیلتھ سروسز سٹارٹ کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, کہ کسی کو اگر کوئی بھی کنیکٹ کرنا ہے کسی بھی ریزن سے, کیونکہ کووڈ میں اکثر یہ ہو رہا تھا کہ لوگ بڑے ڈر رہے تھے, بتاتے ہوئے ڈر رہے تھے. میرے اویئرنیس بہت زیادہ, بالکل. ہم نے یہ چیز انہیں آفر کی, آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو یور ڈیٹیلز, کیونکہ دس از آف دا ریکارڈ. یہ کہیں جو ہے کسی ہاسپٹل کے تھرو نہیں ہو رہا ہے, لیکن آن لائن آپ کو کوئی سروسز چاہیے, یہ ایسوسیشن آپ کو ڈاکٹرز پرووائڈ کر دے گا. آپ آن لائن ان سے بات کر سکتے ہیں فار یور سیٹسفیکشن کہ آپ نے کرنا کیا ہے, سائنز اینڈ سمٹمس کا. یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز, کتنے لوگ اس میں رابطہ کرتے تھے؟
काफ़ी लोग करते थे. अभी तो we were, because वो हमारी infancy stage थी, तो अभी तो वेबसाइट नहीं बना था अभी, लेकिन उस पे सोशल मीडिया के ही पेज पे बहुत लोग रब्ता कर रहे थे. और and then I would just start connecting them to the doctors. डॉक्टर्स बड़े माशाल्लाह काफ़ी अच्छे और दिल वाले थे कि वो भी आगे बढ़ के कह रहे थे प्लीज़ वर्दा लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प. उसके अलावा हमने जो है फंड रेजेस करके जो है बलूचिस्तान और हैदराबाद में हमने डेली के हिसाब से जो हैं जो डेली वेज अर्नर हैं टेलर्स, उनको हमने कहा कि हम आपको पे करेंगे ताकि आपकी घर की ऑब्वियसली बिकॉज पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, और आप हमें रीयूजेबल पीपीई किट्स बना के दें. और वो सारे किट्स जो हैं सिंगल हैंडेडली वैप ने बलूचिस्तान में डिलीवर करवाया, पूरे बलूचिस्तान को कवर किया. उनके और वो तैयार कहाँ से हो रही थी? यहाँ कराची में. अरे ज़बरदस्त. और वी वर्कड विद प्रोजेक्ट गिव बैक पाकिस्तान. उन्होंने इस चीज़ को अपने नज़र में रखा कि वो मनी ऑथेंटिकली यूज़ हो रही है, वो पीपीई किट्स बन रहे हैं. इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, वीडियोस, पिक्चर्स हमारे पेज पे मौजूद हैं. वी मेड श्योर कि जो $1 भी दे रहा है तो उसका हिसाब रख के हम उन्हें बताएं. और ये सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को, बी ए डॉक्टर्स, नर्सेज, जिन को ज़रूरत थी वो पीपीईज़ उनको बलूचिस्तान और हैदराबाद में कवर कर दिए गए थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट. और वाशिंगटन स्टेट में हमने क्या किया था कि हमने जो हमारी काउंटीज़ होती हैं तो हम किंग काउंटी की जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके साथ कनेक्ट करके हमने वही फंड रेजेस किए, पीपीई किट्स लेके most of the frontline workers को जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बिकॉज it was chaos बना हुआ था. हमें लाइव्स, डॉक्टर्स का काम है, अल्लाह ताला ज़िंदगी बचाता है, हमें ज़रिया बनाता है. तो ये दिस वाज अनदर पार्ट ऑफ आवर जॉब कि हम पीपीईज़ प्रोवाइड करें ताकि लोग ज़िंदगियाँ तो बचें, कॉन्ट्रैक्ट तो ना करें उस डिज़ीज़ को. ये हमने किया. हमने फिर यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ विलेजेस हैं, थार हो गया और ऐसे एरियाज़ हो गए जिन पे हमने फिर वेल्स भी बनाए. उसकी भी सारी डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल्स मेरे पास ये हमारे ऑफिशियल ईमेल में भी हैं और हमारे वेबसाइट पे भी मौजूद हैं. और प्लस हमने जो है कोविड सीरीज़ पे पूरी लेक्चर्स हमने हर दूसरे तीसरे वीक कर रहे थे. मेंटल हेल्थ एंड कोविड, मैटरनल हेल्थ एंड कोविड, पीडियाट्रिक्स एंड कोविड, किडनी एंड कोविड, हार्ट एंड कोविड, की मतलब हर ऑर्गन को कोविड कैसे अफेक्ट कर रहा है. और आप अगर डायबिटिक हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर बच्चे हैं तो बच्चे के लिए क्या करना है. हमने ये भी किया था कि बर्न आउट ऑफ द फिजिशियंस एंड द मदर्स. बच्चे तो घर पे थे, अब माएँ जो हैं वो बच्चों को भी देख रही हैं, उन्हें भी संभाल रही हैं, अपने आप को भी संभाल रही हैं. कुछ मदर्स वर्किंग थी, दे हैड टू लीव देयर जॉब ताकि वो घर रह के बच्चों को देखें. उस बर्न आउट पे भी हमने बात की. ये सब कुछ हमारे पेज पे ऑनलाइन मौजूद है. बिल्कुल ऐसे ही ख़वातीन आज़ाद एक बहुत, मैं कहूँगा कि शख्सियत का काम का दरिया है. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे जहन में हैं, मगर काफ़ी चीज़ें आप यकीन जानेंगे आज के सेशन में चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, काश कि हम एक लाइव प्रोग्राम कर रहे होते कि हम इसको और ज़्यादा वसी कर देते. मगर थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्दा कि आपने हमें टाइम दिया. आपको यकीनी तौर पर आपकी शख्सियत को देख कर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हम हैं जो रेशम कम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहनो फौलाद से टकराते हैं, हम हैं जो गैरत नामूस पे कट सकते हैं, हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं. हमने रोंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं. ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं. तो ऐसे जांबाज पाकिस्तान के हैं. हम डॉक्टर वर्दा का शुक्रिया अदा करते हैं. मेटा स्टोरीज़ का प्रोग्राम आज के मेहमान देखते रहें, इंटरेस्टिंग लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.